रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल के प्रोग्राम मुलाकात का मेज़बान सैयद हाशिम अली अलवी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल की तरफ से एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम मुलाकात है। आज ये इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद नामवर शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, उनसे मज़े की बातें सुनना और ये बात भी जानना कि आज वो जिस कामयाबी के सीढ़ी पर मौजूद हैं उसमें कौन कौन सी शख्सियात थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और इसके पीछे उनकी कामयाबी का राज क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सियासत हो, वकालत हो, इनकी अपनी एक पहचान है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं जनाब आसिफ अली मलिक साहब, जो कि एक तहसील हसन अब्दाल और ज़िला अटक की एक नामवर शख्सियत हैं, आज हमारा मुलाकात के ये मेहमान हैं। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुलाकात प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। मलिक साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के किस शहर या गाँव में आँखें खोली और आपका बचपन जो है वो कैसा गुजरा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशिम अलवी साहब, मैं आपका और आपके तमाम साथियों का, प्रेस क्लब हसन अब्दाल का नहायत ममनून मशकूर हूँ कि आपने मेरा इंतखाब किया, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों के साथ हम कलाम हो सकूँ। शाह साहब, मैं इस गांव ढुलियाँ तहसील पिंडी घेब में 1948 में पैदा हुआ और मैंने अपना बचपन यहाँ से गुजारते हुए फिर तालीम की तरफ गामज़न हुआ। लेकिन मैं इस सिलसिले में आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ये एक मुक़द्दर किस्मत की बात है कि मैं शाह साहब तकरीबन 8-9 माह का था तो मेरी वालदा मोहतरमा, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए, फ़ौत हो गई। और मैंने 4 बहनों के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और फिर मैं अपने वालिद ग्रामी बुज़ुर्गवार के चाहत पर मैं पब्लिक स्कूल एबटाबाद वहाँ दाखिल हुआ और फिर जब मैं कोई 7वीं में था तो मेरे वालिद मरहूम वो फ़ौत हो गए, अल्लाह तबारक तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए। तो बस इस तरीके से फिर मैंने अपनी ज़िंदगी तालीम के साथ आगे शुरू की। मलिक साहब, आपके वालिद साहब क्या करते थे? वो बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार थे। उनका ओढ़ना बिछोना ज़िम्मेदारी थी और माल मवेशी और गांव में रहना, अपने इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना ही एक उनका तरीका था। आप लोग कितने बहन भाई थे? मैं शाह साहब इस घर का इकलौता, 4 बहनें, एक मैं। मेरा कोई चचा नहीं, मेरा कोई मामू नहीं, मेरा कोई सुतेला भाई नहीं। बस ये मुख्तसर सा ख़ानदान था और अल्लाह तबारक तआला के करम एहसान से फिर मैं आगे मेरी पेशरफ्त हुई। आप सबसे घर में बड़े थे? मैं सबसे छोटा था। 4 बहनें मुझसे बड़ी और मैं सबसे छोटा था। मलिक साहब, ये बचपन जो होता है ये इंसान का बड़ा खुशगवार होता है, तो आप कैसी तबीयत के मालिक थे कि भाई आप शरारती थे या खामोश तबीयत, किस तरह की आपकी तबीयत थी? मैं शाह साहब बुनियादी तौर पे लाडला हुआ, चूँकि मैं सबसे छोटा था। लेकिन बहरहाल वो बहनों के ज़रिए तो मुझे लाड मिला, लेकिन बस मुझे वालिदैन की कमी जो आज इस लम्हे तक मुझे वो महसूस ही होती है जब मैं लोगों के घरों में देखता हूँ वालिदैन। तो बहर सूरत ये किस्मत की बात है, ये निज़ाम कुदरत है। तो शरारतें या इस किस्म की बातें वो हर बच्चों की तरह मेरे पास भी होती होंगी, थीं, लेकिन बस दरमियाने किस्म का, मैं कोई इतना कोई ख़ास आउटस्टैंडिंग किस्म का न शरारती न कोई इस किस्म की और कोई बात। वालिदैन के इंतकाल के बाद आपके सर पर शफ़क़त का किसने हाथ रखा? मेरे एक बहनोई राजा मोहम्मद अनवर, वो लेबर लीडर थे, खौड़ में उनका घर था राजा मोहम्मद अनवर। अब वो भी फ़ौत हो गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक फ़रिश्ता सीरत इंसान जिसने मेरी परवरिश की, मेरे बहनोई थे और
انہوں نے مجھے پالا پوسا، وہی مجھے پبلک اسکول ایبٹ آباد سے میٹرک کرانے کے بعد وہی مجھے گورنمنٹ کالج لاہور لے کر گئے، وہیں پر میں نے گریجویشن کی، وہ انہی کے ذریعے پھر میں یونیورسٹی لاء کالج میں گیا، وہیں پہ میں نے وکالت کی ڈگری کی۔ تو میری پرورش میں ذات کبریا کے کرم احسان کے بعد میرے والد مرحوم کی میری پہلی ابلیت جیسے انہوں نے شروعات کی، لیکن اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں میرے بہنوئی راجہ محمد انور مرحوم نے میرے ساتھ بے پناہ قسم کا وہ شفقت، وہ پیار بھرا اور والد کی کمی کا جو احساس تھا وہ انہوں نے پورا کیا۔ ملک صاحب، یہ جب انسان ہائی اسکول میں جاتا ہے یا کیا میں کالج کی زندگی یہ بڑی عجیب، یعنی کہ انسان جوانی کی دہلیز پہ پیر رکھتا ہے، تو یہ آپ نے ٹائم کیسا گزارا ہے؟ میں شاہ صاحب بس میں نے کوشش کی کہ میں توجہ دوں اپنے ان کمیوں کی طرف کہ میں دیہات کا آدمی تھا، میں ایسے اسکولوں میں ایسے کالج میں گیا، میں تعلیم کی طرف میں نے خصوصی توجہ دی، مجھے کھیلوں سے بہت شوق تھا، میں نے وہاں پر وہ اپنے طور پہ بات کی۔ تو جو کمیاں تھیں وہ تو ہوں، لیکن میں نے کوشش کی میں اپنے آپ کو ان کمیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے میں اپنے آپ کو میدان عمل میں کوشش کروں، اور ذات کبریا نے مجھ پہ بہت کرم احسان کیا۔ تو کالج لائف میں بھی آپ نے کوئی سیاست میں حصہ لیا تھا کسی فیڈریشن میں؟ کالج میں مجھے جو یاد ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک اپنا کلاس کا ریپریزنٹیٹو بنا، یہ مجھے یاد ہے۔ یونیورسٹی لاء کالج میں نے ایک کلاس میں وہ پھر ریپریزنٹیٹو ہوا، بس اسی حد تک۔ میں کوئی اسٹوڈنٹ یونین میں نے کوئی ایسا ووٹر کی حد تک تو، لیکن میں سپورٹر کی حد تک، لیکن میں نے کوئی وہاں پہ عہدہ نہیں، مجھے نہیں یاد، میں نے نہیں کیا۔ آپ کا کیا شوق ہے؟ سپورٹ سے آپ کو دلچسپی یا بک ریڈنگ کیا شوق ہے آپ کو؟ مجھے شاہ صاحب جو شوق ہے نا، وہ کھیلوں میں بنیادی طور پہ ایتھلیٹ، میں نے 800 میٹرز بہت زیادہ کی، مجھے بہت کامیابیاں بھی ہوئیں اسکول اور کالج میں پھر ہاکی میں لاہور زون کی طرف تک کھیلتا رہا۔ کرکٹ میں مجھے میچز دیکھنے کی حد تک تو بے پناہ شوق، اور آج اس لمحے تک بھی شاہ صاحب مجھے کرکٹ میں جنون کی حد تک شوق ہے کہ آج بھی میں کمنٹری چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو یا ریڈیو کے ذریعے، وہ میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ میں ورلڈ کپ میچز 2 دفعہ انگلینڈ دیکھنے گیا ہوں، تو وہ مجھے بہت شوق ہے۔ کرکٹ کے کون سے کھلاڑی کو آپ جو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میرا شوق جو بنیادی طور پہ جب میں تو بہت پرانی شروع کی دیکھنا، تو میں جن کھلاڑیوں کو بہت ہی پسند کرتا تھا وہ ایک تو فضل محمود، پھر فضل محمود کے چلے جانے کے بعد حنیف محمد کو میں نے دیکھا، پھر ان کو بڑا پسند کیا، پھر بعد میں جاوید میاں داد، پھر میں ظہیر عباس، بس اس طریقے سے ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ ایک ایسے علاقے سے جہاں تعلیمی سہولیات میسر نہیں تھیں، تو کھیل کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کس طرح آپ کے اندر یہ تعلیم کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے تعلیم میں اتنی کامیابی حاصل کی؟ شاہ صاحب، میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے ذات کبریا کے کرم احسان کے بعد میرے والد مرحوم نے مجھے پبلک اسکول ایبٹ آباد میں جب داخل کرایا، تو بس وہ سمجھے میری تعلیم کا ایک لانچنگ پیڈ تھا۔ وہاں سے میں نے بنیادی طور پہ اپنا سفر جو شروع کیا، پھر وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد پھر مجھے ایک اعلیٰ درسگاہ کی طرف مجھے شوق تھا۔ میرے ساتھی انہوں نے بہت اچھے رزلٹ کیے، تو میں پھر ان کے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا۔ تو یہ ساتھیوں کے ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ ایسے مقابلے کی ایک شوق لگی، تو اس حساب سے۔ آپ کے ملک صاحب بچے کتنے ہیں؟ میرے جی 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کرتے ہیں؟ جی میرے جو 2 بیٹے ہیں جی، ان میں ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ بیرسٹر ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور آج کل اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا آرمی میں میجر ہے اور آج کل ایجوٹنٹ ہے کیڈٹ کالج حسن عبدال میں، اور 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بیٹے بھی شادی شدہ ہیں۔ ملک صاحب، سیاسی بھی آپ کی مصروفیات زیادہ ہے، وکالت کے حساب سے آپ کا پیشہ بھی وکالت ہے، تو اس ساری مصروفیات میں سے بچوں کی تربیت میں کون، یعنی کہ ان کی تربیت میں حصہ زیادہ لیتا ہے، آپ لیتے ہیں یا ان کی والدہ؟ یقیناً مجھے
اپنے والد گرامی مرحوم کی طرف سے جو چیز ملی تعلیم، دیکھیں نا وہ کم و بیش میں بہت ہی ارلی ایج میں مجھے ہاسٹل میں بھیج دیا گیا، اور پھر مجھے بھی شوق چڑھا کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف بہت توجہ دوں، اور میری مسز نے بھی بہت اس میں تعاون کیا، یقیناً وہ چونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت، لیکن میں نے ان بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو پبلک اسکول ایبٹ آباد، کیڈٹ کالج حسن عبدال، گورنمنٹ کالج لاہور، حتیٰ کہ میرے بڑا بیٹا جو بیرسٹر ہے اس کو کنگز کالج میں یو کے میں بھیجا، اور مجھے شوق یہ تھا کہ جو مجھ میں بھی تعلیم کے میدان میں کوئی کمی ہوں وہ میں اولاد کی طرف ضرور میں توجہ دوں۔ ملک صاحب، یہ وکالت کے پیشے کی طرف یہ آپ کا ذاتی شوق تھا یا کسی کو دیکھ کے آپ نے وکالت جو ہے یہ شروع کی؟ جی، میں جب لاہور میں تھا تو میرے ساتھ ایسے ساتھی ہیں کہ انہوں نے وکالت کی طرف توجہ دی، مجھ سے کوئی ایک کلاس جو سینئر تھے ان کو دیکھ کر پھر میں وکالت میں چلا گیا۔ پھر میں نے جب بڑے بڑے وکیلوں کو پرفارم کرتے دیکھا، مجھے پھر وہاں سے شوق چڑھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس فیلڈ کو اپناؤں، لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے، اس چوٹی کو سر اس طریقے سے نہیں کیا کہ مجھ میں ایک سیاست کا رجحان پیدا ہوا، اور جیسی میں سیاست کی طرف آیا تو وہ پھر اس میں وہ ایک رکاوٹ بن گئی، کیونکہ یہ وکالت فل ٹائم جاب ہے، اس میں آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوسرا جاب وہ ممکن نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ میں نے ایک وکالت میں ایک بار پالیٹکس ہوتی ہے، میں 2 دفعہ وکالت کے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ پنجاب بار کونسل ہوتی ہے، یہ ان کی ریپریزنٹیٹیو باڈی ہوتی ہے ایڈوکیٹس کی، میں 2 دفعہ منتخب ہوا ہوں، جو کہ پنڈی ڈویژن کی اس میں حلقہ ہوتا ہے، 4-5 ہزار وکلاء ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو میں جب عدلیہ کی تحریک تھی 2007 میں، تو میں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی منتخب ہوا، لیکن میں وکالت کو پروفیشنل کے حساب سے میں توجہ نہیں دے سکا اپنی اس سیاست کی وجہ سے، جس کا مجھے افسوس بھی ہے۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ پوری ایک جد و جہد کی کہانی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بچوں کی بھی تعلیم پر بھی توجہ دی، آپ نے کامیابی کے لیے بہت انتھک محنت کی۔ تو آپ کی گھریلو جو زندگی، آپ ٹائم گھر میں کتنے سے مصروفیات کی وجہ سے گھریلو زندگی میں کوئی متاثر تو نہیں ہوتے اس سے؟ جی، اس میں متاثر تو جی یقینی بات ہے، چونکہ دیکھیں وکالت کے حساب سے جیسے میں نے عرض کی وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے، پھر میں سیاست میں آ گیا تو سیاست تو ایکسٹراڈنری فل ٹائم جاب ہے، اس میں ہو نہیں سکتا کہ بھائی آپ یہ کام بھی کریں وہ بھی۔ اس میں میرے گھریلو سسٹم میں جیسے آپ اشارہ کر رہے ہیں، یقیناً اس میں فرق تو پڑا، اور پھر میں بنیادی طور پہ ایک زراعت پیش آدمی ہوں، پروگریسو ایک میں فارمر ہوں، تو اس میں فرق پڑا کہ اگر میں یہاں پر کل وقتی کام کرتا تو شاید اس سے بہتر رزلٹ آتے۔ لیکن بہرحال میں اس پہ مطمئن اس طریقے ہوں سے کہ شاہ صاحب، میں نے اپنے آپ کو جب میں دیکھا اور میں پیچھے دیکھتا ہوں اپنا ریکارڈ کو، کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ اٹک ہے، ڈسٹرکٹ اٹک میں بحیثیت پنجاب بار کونسل ممبر میں موجب ہوا، اور ذاتی کبریہ کے کرم احسان ہوا، میں اکیلا تو کوئی چیز نہیں ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوگا ایک تحفہ ہے، رہنمائی ہے، کہ یہ جو تحصیلیں ہیں، یعنی پنڈی گیب ہے جی، جنڈ ہے، فتح جنگ ہے، اور ایون حسن عبدال ہے، یہ جو تحصیلیں ہیں، ان تحصیلوں میں لوگ اپنے ایک عدالت کے لیے دور جگہوں سے سفر کر کے جب آیا کرتے تھے تو ان کو ایپلیٹ کام کے لیے اٹک جانا پڑتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے پنجاب بار کونسل کی بدولت، پھر وائس چیئرمین کی بدولت، میں نے اپنا اثر رسوخ، اپنی کاوش کی، اور ذاتی کبریہ نے احسان کرم کیا کہ میں نے اپنے کاوشوں سے ایڈیشنل سیشن جج جنڈ میں تعینات کروایا، ایڈیشنل سیشن جج پنڈی گیب میں تعینات کروایا، ایڈیشنل سیشن جج فتح جنگ میں تعینات کروایا، اور پھر حسن عبدال میں بھی۔ آج لوگوں کی مسافت کم ہو گئی، لوگوں کو پہلی عدالت بھی اپنی تحصیلوں میں مل رہی ہے، دوسری عدالت بھی تحصیلوں میں مل رہی ہے، اور اس کا ایپلیٹ سیدھا وہ ان کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے۔ وہ اٹک کی
مسافت سے بچ گئے ہیں، مالی پریشانی سے بچ گئے ہیں، وکیلوں کی اپنے پروفیشنلزم بڑھ گیا ہے. تو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بحیثیت وکیل بھی میں نے ایک نمائندہ ہونے کے ناطے میں نے پرفارم بھی کیا ہے. گھر میں ملک صاحب حکومت کس کی ہے؟ ہمارا چونکہ سسٹم ایسا ہے جی کہ حکومت تو نہیں، بس دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہوتے زیادہ بات مانی جاتی ہے؟ ہیں. دونوں بچے ماں کی زیادہ مانتے ہیں جی، تو باقی ہم باہر اپنی تصویر اپنی بنائی ہوتی ہے کہ میں ہی میں ہوں، تو بس ایسے ہی چل رہا ہے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون ہی کو کیوں جوائن کیا جبکہ باقی بھی دیگر جماعتیں تھیں؟ اس کی کیا وجہ؟ میں نے جی بنیادی طور پہ اپنی سیاست شروع کی 1979 میں 79، اور میں سب سے پہلے میں یہاں اپنے گاؤں سے ایک یونین کونسل میں منتخب ہوا. میں 2 دفعہ ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا، اور میرا یہاں پہ مقامی طور پہ علاقائی طور پہ ملک علی یار خان مرحوم کھنڈے والے ان کے ساتھ میری شروعات تھی. لیکن جب ملک علی یار خان میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی کوئی سیاسی راستے جدا ہوئے تو میں فوری طور پہ ادھر چلا گیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. یہ تقریباً یہ شروعات کی بات ہوگی، تقریباً آپ کہہ سکیں 88 میں 88-89 میں پاکستان مسلم لیگ نون میں چلا گیا. چونکہ میں پھر ملک علی یار خان کے گروپ کو مقامی طور پہ چھوڑا، چونکہ انہوں نے نون کو چھوڑ دیا تھا، تو اس واسطے میں چلا گیا. یعنی کہ کسی کے کہنے پر آپ گئے یا آپ کا ذاتی فیصلہ تھا؟ نہیں جی، میرا اپنا ذاتی فعل تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا میاں نواز شریف کو، تو جب یہ انہوں نے چھوڑا تو میں لامحالہ پھر ادھر چلا گیا. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے، تو اس کے اندر جمہوریت ہے؟ دیکھیں نا جی، پاکستان میں ہم نے کمپیئر کرنا ہے یہاں کی جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہوں، ان میں کمپیریٹیولی میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جمہوریت اور شاید پورے طریقے سے نہیں لیکن کافی حد تک شاید 100% نہیں تو 80-90% تک تو ہاں جی ان میں ہے صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جنرل سیکرٹری رہے ہیں اٹک کے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عہدے دیے جاتے ہیں یہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں یا اس کا کوئی پیرامیٹر ہے اس کا؟ نہیں، ہونا تو پیرامیٹر ہی چاہیے، لیکن جب بات سچی کرنی ہو تو ضمیر کی آواز ہو تو اس میں پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. اچھا، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ نے ان کو کیسا پایا ہے بحیثیت لیڈر؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا گزشتہ 3-4 سال پہلے تک، تو مجھے تو جتنی میری ان تک رسائی تھی تو مجھے وہ بھلے میاں حبیب الرحمان صاحب جو تھے ان کی پارٹی بہت زیادہ خدمات ہیں، تو ان کو جب یہ ضلع اٹک کی میں صدارت دی گئی تو باجوڑی صاحب کو صدارت دی گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باجوڑی صاحب پہلے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ان کی خدمات کیا تھیں، اور کیا یہ ایک باہر سے آدمی لا کے سیٹ پر بٹھا دینا، تو کیا یہ جو پرانے دیرینہ جو ورکر ہوتے ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ جتنا بھی میں نے اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، آپ خود دیکھ لیں، اگر میری موجودگی میں میں جنرل سیکرٹری ہوں اور میری موجودگی میں کوئی آدمی بھی ہو تو اگر ریکارڈ وائز اور اس کا کوئی کارکردگی کے حساب سے میرے سے بہتر ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے.
لیکن اگر نہ ہو تو پھر یہ افسوس ہی ہوتا ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ تحریک نجات میں آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے قربانیاں دیں، تو آپ بتائیں کہ وہ تحریک نجات میں آپ نے کیا کیا کیا؟ میں نے شاہ صاحب تحریک نجات میں ضلع اٹک میں جتنے بھی لوگ، ان دنوں ہمارے ایم این اے ملک لال خان صاحب مرحوم تھے، ان کے پینل میں میں ساتھ تھا، اور شیخ آفتاب صاحب، میں واحد پورے ضلع میں واحد ایک ورکر تھا کہ میں 32 دن اٹک جیل میں رہا، اور میں نے ملک لال خان صاحب کی سربراہی میں اور سارے اپنے ورکر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم نے جماعت کی ہدایت پر فتح جنگ میں، پنڈی گھیب میں، اس وقت کی حکومت کے خلاف عوام الناس کی چاہت کے مطابق ہم نے احتجاج کیا، لوگوں کی مشکلات کا اظہار کیا، اور اس کی پاداش میں ہمیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، پھر جیلوں میں جانا پڑا۔ لیکن وہ مجھے فخر اس واسطے ہے کہ میں ایک ورکنگ کلاس سے میرا واسطہ ہے، اور میں نے نیچے سے سفر کیا ہے، تو اس سلسلے میں تحریک نجات ہو یا عدلیہ کی تحریک ہو یا جتنے بھی جماعت نے جہاں بھی بلایا، لبیک حیثیت سے ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا وہاں پر۔ عدلیہ کے لیے جو تحریک اس وقت چلائی گئی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک درست تھی؟ وہ اس لیے درست تھی کہ آپ دیکھیں کہ وقت کے حاکم جنرل پرویز مشرف نے جب اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کو بلا کر یہ کہا کہ آپ مستعفی ہوں، اور اس شخص کی نہ پورے پاکستان میں اتنی زوردار طریقے سے گونجی کہ لوگوں کو یہ بہت پسند آئی، کہ لوگوں نے کہا کہ آخر ایک آدمی ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر صاحبان اس وقت اتنے متحرک نہیں تھے، شاید اس جبر کی بدولت، تو وکلاء نے کمال کر دکھایا کہ پورے پاکستان میں انہوں نے ایک ہی کہا کہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی، مشرف تیری شامت آئی، اور پھر یہ کہا کہ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، مشرف کی بربادی تک جنگ رہے گی۔ تو بہت بڑی عدلیہ کی تحریک تھی، انمول تھی، اور وہ بے مثال تھی، اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ بھی، اور دیکھیں نا اتنے بڑے ججز کو، اتنی لمبی تعداد کو انہوں نے برطرف کر دیا، اور پھر پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھوا کر کوئی ججز بنا دیے، لیکن وکلاء کھڑے ہو گئے، اور وکلاء کو کھڑے ہوتے ہوتے دوسری سیاسی جماعتیں بھی آ گئیں، اور تحریک تو واقعی بے مثال تھی۔ اس تحریک کی کامیابی کے بعد وکلاء برادری میں شدت پسندی کا عنصر شامل ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ اس کو اگر کسی نہ کسی جگہ کوئی مس یوز کیا گیا ہے، تو وہ ڈھیر سارے وکلاء اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنٹلمین پروفیشن ہے، یہ نوبل کاز کے لیے لوگ اپنی کارکردگی کرتے ہیں، اور اس میں اگر اکا دکا اس قسم کے جب واقعات ہوں تو اس میں ڈھیر ساری تعداد کو افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پاکستان کا جو یہ عدالتی نظام ہے، کیا یہ غریبوں کو انصاف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ جو طریقہ ہے وہ تو جی یقیناً انصاف دینے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن تقاضا اس چیز کا یہ ہے کہ ججز کی تعداد زیادہ ہو، اس کا طریقہ ایسے ہو کہ اس میں التوا نہ ہو جی، کیونکہ آج لوگوں کو اداروں کے ساتھ اعتماد اٹھ ایسے جا رہا ہے کہ لوگ محسوس یہ کرتے ہیں کہ سالہ سال ان کے کیسز کا فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر وہ فیصلے جلد ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا ایک راستہ تو موجود ہے، لیکن اس کا صحیح عمل نہیں ہو رہا۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگوں کو جو ہے عدالتوں کے سالہ سال چکر لگاتے اور انصاف نہیں ملتا، اس میں کس چیز کی آپ کو کوئی شے قانون میں رکاوٹ ہے، یا وکلاء حضرات کی طرف سے کوئی اس میں سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یا پروسیکیوشن میں کوئی پرابلم آتی ہے؟ یہ کس وجہ سے لوگ اتنے سال جو ہے وہ میں عدالت کے چکر لگاتے ہیں اور ان کو صاف نہیں ملتا؟ جی میں اس سلسلے میں عرض کروں جی کہ فرض کریں حسن عبدال کا میں مثال دوں، حسن عبدال میں ایک دن میں اگر
60 मुकदमे दीवानी लगे होते हैं, 30-40 मुकदमे फैमिली के लगे होते हैं, 30-40 फौजदारी लगे होते हैं, तो आगे जनाब जजेस हों सिर्फ 3, तो इल्तवा नहीं होगा तो क्या होगा। यानी वक्त का तकाजा ये है कि हमें जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, हमें बुनियादी तौर पे वो केसेस की उनको इस किस्म की तरतीब दें ताकि वो इल्तवा ना हो, बल्कि वो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश वो जल्दी हो सके। तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी सोच के मुताबिक इनका सहूलत देने की ज़रूरत है, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और काम को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत ने जजेस के इजाफे के लिए कोई रिफॉर्म वगैरह की थी? रिफॉर्म्स होती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स अमली तौर पे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और उनके लिए वो बहुत सारी उनकी वजाहतें होती रहती हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है जी कि इसकी तरफ खसूसी तवज्जो ही नहीं दी गई। तवज्जो दी जाए तो कोई वजह ही नहीं है कि पब्लिक एट लार्ज को सहूलत ना मिल सके, उनको इंसाफ ना मिल सके। या एक पुलिस की मैं आपको मिसाल देता हूँ शाह साहब, एक पुलिस थाने में अगर 30 सिपाहियों के साथ मौजूद है, उन सिपाहियों के साथ काम उनसे इतने लिए जाते हैं, यानी वो प्रोटोकॉल ड्यूटी दें, वो बैंक की ड्यूटी दें, वो मसाजिद में दें, वो मुहर्रम के अयाम में दें, वो ईद मिलाद के दें, वो लॉ एंड ऑर्डर दें, वो सिक्योरिटी के दें, और बंदे वही हैं। उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं हैं, उनके लिए छुट्टी का नहीं है, उनका मेडिकल नहीं है, उनके बच्चों की तालीम का नहीं है। तो मेरा मतलब है निज़ाम में ख़राबी नहीं है, बात है बुनियादी तौर पे इसको ठीक करने के लिए मैन पावर बढ़े, मैन पावर बढ़ेगी, उसके लिए तवज्जो दें ताकि सहूलत ये मिले कि हाँ, आप देखें ना बाहर दुनिया में लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, उनको रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। यहाँ पर 24 घंटे के ये मुलाजिम होते हैं, रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो लोग बददिल नहीं होंगे तो क्या करेंगे। अच्छा ये बताएं कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? ये जी अफसोस लगता है ना जी, अफसोस। मैं एक पाकिस्तान के एक शहरी होने नाते मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के इदारों के साथ जहाँ भी महाजराई होगी वहाँ पे मुल्क को नुकसान होगा, इदारे कमज़ोर होंगे, सियासी जमातों में भी इस किस्म की तनज़ली आनी शुरू हो जाएगी कि लोग बददिल होने शुरू हो जाएंगे, लोग बुनियादी तौर पे फिर अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे। सो वक्त का तकाजा है कि हर इदारों के लोगों को भी और सियासी इन अकाबरीन को, सियासी लीडर्स को, इनको भी एक सही तरीके से अपनी क्रीज के अंदर खेलना चाहिए, अपने अपने महकमों के अंदर खेलना चाहिए और कोई तजावुज़ात ना हो। मलिक साहब आप ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब का जो बयानिया है इससे आप मुत्तफ़िक़ हैं या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये समझता हूँ जी कि बुनियादी तौर पे बयानिया अगर उसको आप इस तरीके से ये समझें कि जी कोई तजावज़ करके कोई किसी का हक मार रहा हो तो ये तो है ज़्यादती। यानी अगर ये कहा जाए कि जी हमें सही तरीके से इलेक्शंस में फ्री हैंड नहीं दिया जाता, मेरा ये केस ये है कि हम बुनियादी तौर पे ये सारे सियासी काम जो हैं हम दूसरों पे क्यों डालते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि जी बिजली आकर ये फ़ौज करे? हम क्यों कहते हैं ये स्कूलों की निगहदाश्त के लिए फ़ौज आए? हम ये क्यों कहते हैं कि जनाब ये नहरी निज़ाम और ये जनाब सैलाब के दिनों में ये आ जाए? मेरा कहने का मतलब है कि सिविल गवर्नमेंट को अपने काम करने चाहिए, फ़ौज अपना काम करे, तो पूरी दुनिया की तरह हम भी खुशहाल हो सकते हैं और अच्छे से अच्छा तरीका हो सकता है। आप मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा शोर है इस बात का कि इन दोनों भाइयों में इख्तलाफ है। आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई इख्तलाफ है, इसमें कोई हकीकत भी है? एक छोटा पॉलिटिकल स्टूडेंट होने नाते मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 30 साल से
ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور جی یہ کہہ رہے ہیں، کبھی غلام اسحاق نے کہا، کبھی مشرف نے کہا، کبھی پتنی ضیاء اللہ جیسے بھی، لیکن رزلٹ تو ایسے ہے کہ آپس میں دونوں بھائیوں کی یونٹی ہے۔ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ پاکستان کے جو بہت سیاسی بڑے نام ہیں ان میں ان کے نام شمار ہوتا ہے، اور آپ کی فیملی سے بھی ان کی تھوڑی سی ریلیشن ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وہ منظر سے آؤٹ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو یہ منظر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منظر جی بنیادی طور پہ وہ حکومت میں نہیں ہے یا وہ منتخب نہیں ہے اپنا کسی ایوان میں، تو یقیناً منتخب ایوان میں نہیں ہے، وہ ایم پی اے ایک سیٹ سے ضرور جیتے، لیکن بنیادی طور پہ ان کا کوئی موقف ہے جس موقف کی وجہ سے وہ دانستہ طور پہ خاموش ہیں۔ اب ان کے پاس بہت ساری دنیا رابطے میں رہتی ہے، بہت سارے رابطوں میں وہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل ان کا رابطہ ہے، اپنے حلقے سے، ان کی غمی شادی میں، ان کے دکھ درد میں۔ ان کے پاس 2 حلقے ہیں، عرصہ دراز سے دونوں سے وہ منتخب بھی ہوتے آئے ہیں، وزیر بنتے آئے ہیں، بلکہ خصوصی عہدوں پہ رہے ہیں، تو ان کا لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے، لیکن یقیناً ان کا کوئی موقف ہے، اس موقف کے لیے وہ دانستہ طور پہ خاموش ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، اور نواز شریف صاحب کے جو بیانیے ہیں اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جہاں تک ہے نا چودھری نثار صاحب کس کے نزدیک ہیں اور کس کے مطلب دور ہیں، اور یہ سب سے، یہ تو چودھری صاحب کے بارے میں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ دیانتداری سے، خلوص نیت سے اس جماعت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی دے دی ہے۔ انہوں نے جماعت میں رہ کر 30 سالوں میں کوئی گروپنگ نہیں کی، کوئی اپنے لائکس اینڈ ڈس لائکس نہیں کیے، کوئی انہوں نے اپنا گروپ نہیں کھڑا کیا۔ آج گزشتہ 2.5-3 سالوں سے ان کے ساتھ کیسے کیسے رابطے ہو رہے ہوں گے بھی، لیکن انہوں نے کسی وقت کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ، ورنہ تو وہ لالچ میں تو کسی جگہ بھی جا سکتے تھے۔ سو وہ جہاں تک رہے ہیں وہ واضح طور پہ خلوص نیت سے اب وابستہ تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنی قیادت کو انہوں نے ہمیشہ قائم دائم رکھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے بعد ان کی جو کمانڈ ہے پارٹی کی وہ مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں سونپ دی گئی ہے، تو اس سے بہت سارے جو سینئر ساتھی تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے آپس میں جو ہے بہت زیادہ اس بارے میں بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے، تو یہ تو وراثتی سسٹم نظر آتا ہے کہ بھئی جمہوریت ہوتی تو ان سینئر کا زیادہ حق بنتا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں شاہ صاحب کہتا ہوں جہاں آپ نے فرمایا نا وراثت کا، وراثت آپ دیکھیں کیا پیپلز پارٹی میں، کیا ولی خان میں، کیا JUI میں، تو خالی نون میں، اور کیا دنیا کے باقی جگہ میں نہیں ہے؟ کیا کینیڈیز میں نہیں ہے، کیا وہ کلنٹن میں نہیں ہے، کیا گاندھی میں نہیں ہے، کیا وہ سری لنکا میں نہیں ہے؟ میرا مطلب ہر جگہ تو وہ اتنی بڑی طاقتور شخصیات بن جاتی ہیں، یقیناً ان کی اولاد ان کو فالو کرتی ہے، اور لوگ ان کے پھر اس طریقے سے پھر ان کے ہم نوا بنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ورثے والی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر لا محالہ وہ خالی ایک جگہ، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر پاکستان میں ڈھیر ساری جماعتوں میں ہے، اور دنیا میں باقی جماعتوں میں بھی ہے، تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ نے ملک صاحب کتنے الیکشن لڑے اور کتنے میں کامیابی حاصل کی؟ میں جی جنرل الیکشن میں تو جیتا ہوں ایک ہی، اور میں 3 الیکشن جنرل الیکشن ہارا ہوں، اور اس سلسلے میں، لیکن میں اپنی جماعت سے وابستہ اس حساب سے، اور جماعت کے الیکشن کامیاب نہ ہونے کی صورت میں بھی ایک جماعت کے ساتھ، تاکہ یہ پہچان ضرور ہو کہ بھائی ہم الیکشن میں تو کوشش کرتے ہیں، جیتنا ہارنا وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن جماعت کے ساتھ وابستگی رکھنا وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ملک صاحب آپ نے 2018 میں جو الیکشن ہارا تھا، یہ کتنی ووٹوں سے ہارا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ میں جی 2013 کے غالباً آپ بات کر رہے ہیں، 2013 کا الیکشن میں تقریباً کوئی 300-400 ووٹوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہارا، اور
پھر میں نے پٹیشن بھی کی، اور آپ اندازہ کیجئے وہ پٹیشن آج بھی، اب تو انفرکچس ہو گئی چونکہ اب 2018 کا الیکشن بھی آ گیا، لیکن بس یہ ہمارا نظام ہے کہ وہ پٹیشن بھی ویسے ہی رہی ہے۔ تو 2018 میں تو میں چونکہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا میں، چونکہ وہ حلقے ختم ہو گئے تھے، تو میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا 2018 میں۔ تو بس وہ تو یقیناً چونکہ ایک ویو تھی پی ٹی آئی کی، اور وہ تو اقرار کرنا چاہیے کہ بھائی پی ٹی آئی کی اس ویو کی وجہ سے الیکشن میں ہارا۔ آپ نے الیکشن ہارنے کے بعد ایک شکوہ کیا تھا کہ حسن عبدال میں آپ کے لیے وہ محنت نہیں کی، آپ نے شہویز خان کے لیے یہاں سے تو بہت زیادہ محنت کی تھی اور انہوں نے ووٹیں بھی لیں، لیکن حسن عبدال سے آپ کو جو ہے نا وہاں سے اتنی ووٹ وہ نہیں لے کے دے سکے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جی بنیادی طور پہ ایک تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی کے خلاف بات کروں، وہ مناسب بھی نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ ہے جی کہ میں نے زیادہ وقت اپنا گزارا فتح جنگ میں بنسبت حسن عبدال میں۔ حسن عبدال میں چونکہ وہ منتخب تھے اور وہ لوکل تھے ایز کمپیئر ٹو می، تو میں یہ ایکسپیکٹ یہ کرتا تھا کہ بھئی فتح جنگ میرے لیے بیٹر سٹیشن ہے بنسبت حسن عبدال کے، اسی طریقے سے حسن عبدال کا سٹیشن ان کے لیے بیٹر تھا بنسبت فتح جنگ کے۔ تو اس وجہ سے ورنہ بس جی اب ٹائم گزر گیا، کسی کے خلاف بات کرنا تو مناسب بھی نہیں ہوتا ویسے، اور میں ایسا بندہ بھی نہیں ہوں۔ شہویز خان صاحب کو ٹکٹ آپ کی سفارش پہ دیا گیا تھا؟ میں نے تو جی وہ سفارش کیا، میں نے بنیادی طور پہ میں چاہتا تھا، میرے اندر ایک سوچ تھی کہ میں ایک ایسے آدمی کو آگے لاؤں جو حسن عبدال سے ہو، چونکہ میرا زیادہ وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ میں فتح جنگ سے بلانگ کرتا تھا، تو ایز کمپیئر ٹو فتح جنگ حسن عبدال میں چاہتا تھا کہ حسن عبدال سے ایک آدمی ایسا لاؤں جو کہ جتنا میں محنت فتح جنگ میں دوسرے میرے پینل کی ادھر کاوش ہو تو ہم انشاءاللہ ہم جیت سکتے ہیں، یہ کوشش تھی، اور اسی کے لیے میں نے ان کے لیے ایک اپنا رول ادا کیا۔ ایک سٹنگ ایم پی اے تھے شہویز خان صاحب اور 5 سال انہوں نے گزارے، تو جب دوبارہ الیکشن ہوئے تھے تو ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا یہ تو ہے جماعت کا فیصلہ۔ میں نے اپنے آپ کو اس ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور میں نے قیادت کو کہا کہ جی میں عرصہ 30 سال سے اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میں بھی ایک اپنے آپ کو کلیمنٹ کہتا ہوں، مجھے بھی اس میں کنسیڈر کیا جائے، تو میں ممنون ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا اور قیادت کا کہ انہوں نے مجھے کنسیڈر کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ دیا، میں ان کا ممنون مشکور ہوں۔ آپ کے دور حکومت میں آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے یہاں کوئی بنایا ہے؟ میں نے بنیادی طور پہ 2013 کا الیکشن ہارنے کے بعد جماعت کی خصوصی تعاون کی بدولت میں نے بہت کام کیے جو کہ آج اس حلقے میں منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کم از کم 8-10 گاؤں ایسے ہوں گے فتح جنگ کی طرف جن میں سوئی گیس عملی طور پہ وہاں پہ لگوانے میں میں موجب ہوا۔ اسی طریقے سے شیخ آفتاب صاحب کے خصوصی تعاون کی بدولت حسن عبدال میں بھی وہ بہت سارے علاقوں میں سوئی گیس کی تنصیب شروع ہوئی، اور سڑکیں، سکول، اپ گریڈیشن، یہ سارے کام جماعت نے خصوصی میرے ساتھ ایک خصوصی تعاون کرتے ہوئے میری ایک مدد کی، اور یہاں پر واقعی اتنا رول میرے ذریعے بھی ہوا۔ میجر طاہر صاحب کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میری سوچ کے مطابق میجر طاہر صاحب اس وقت ضلع میں واحد آدمی ایسا ہے جو کہ ہر جگہ اپنے آپ کو متحرک کر رکھا ہے، اور وہ آج نہیں، وہ کافی وقت سے آگے وہ ان کو فیصلہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا یا انہوں نے کیا کر دیا یہ تو ان کا اپنا آؤٹ لک ہے، لیکن میری سوچ کے مطابق ضلع بھر میں
ایک واحد آدمی ہے جو کہ انتھک ہے اور محنت تو کر رہا ہے. باقی جماعت کے اندر ان کا کیا مقام ہے یا جماعت کے اندر ان کے فیصلے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, یہ ان تک ہے یا جماعت کی اپنی طرف ہے. ضلع کونسل کا جو الیکشن ہوا تھا, احسن صاحب جو ہے ان کی یقینی جیت تھی, تو ان کی ایک دم یقینی جیت جو شکست میں کس طرح تبدیل ہو گئی؟ کیا پارٹی ورکر کے جو تھے ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آیا کہ ان کی نامینیشن جو تھی وہ غلط تھی؟ بات یہ نا جی کہ درخواستیں بہت سارے بندے دیتے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ٹکٹ یا شہباز خان کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ کو ٹکٹ ملا, ٹکٹ جس کو مل جائے پھر باقی لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. سملرلی پارٹی کے اندر ضلع کونسل کے لیے نون میں 2-4 دعوے دار تھے, لیکن جب ایک دفعہ ٹکٹ مل گیا تو تمام آدمیوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے ان کو سپورٹ کرتے, لیکن وہاں پر کوئی کمی محسوس ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ ری ایکشن آ گیا. چاہیے تو تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ حکومت ایک لمحے کے لیے اس کو سمجھ لیا جائے کہ لوگوں نے 2 جماعتوں کو گزشتہ 30 سالوں سے آزما رکھا تھا, تو لوگ چاہتے تھے کہ چلیں ہم ایک تبدیلی کی طرف جائیں, چلیں ان کے ساتھ وہ خود آئے یا ان کو کوئی نہ کوئی اگر کوئی آؤٹ سائڈ ہیلپ ملی. لیکن گزشتہ 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کو اپنی پرفارمنس میں بہت زیادہ ہی کمیاں دکھائی دے رہی ہیں, اور لوگ بنیادی طور پہ یا تو انہوں نے خود ان کو اتنے سبز باغ دکھائے, انہوں نے کہا ہم 10 دنوں میں یہ کریں گے, مہینے 2 مہینے میں 100 دنوں میں ایسے کر دیں گے, اور وہ پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نوکریاں کدھر گئیں, وہ گھر کدھر گئے, وہ ساری چیزیں کدھر گئیں, تو اب لگتا ایسے ہے کہ شاید ان کے بس کی بات نہیں ہے. جیتنا اور بننا اور چیز ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا, ڈیلیور کرنا یہ دوسری بات ہے جو کہ نہایت مشکل دکھ رہی ہے. پی ڈی ایم کا جو احتجاج بن رہا ہے وہ تو ان کی ناکامیوں کی وجہ سے, اگر یہ ٹھیک کر رہے ہوں تو پی ڈی ایم کا تو ان کا رزلٹ ہی نظر نہ آئے, پی ڈی ایم کا تو ان کی یونیفارمٹی میں فرق آ جائے. اب ان میں کمیاں اتنی ہیں, آپ اندازہ کریں کون سی بات, مہنگائی ہی ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جس کو بنیادی طور پہ یہ اس کا حل ہی نہیں کر سکے. آج تک گندم کبھی باہر سے نہیں منگوانی پڑی, یہاں پہ اس کا ایک چینی کا دیکھ لیں, پھر تیل آئے دن مہنگا ہو رہا ہے. غریب بنیادی طور پر یہاں پر پس کے رہ گیا ہے, اور لوگ بنیادی طور پہ یہ مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں نے ان کے ساتھ بالکل لگتا ہے ایسے جیسے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مدینہ کی ریاست کی طرح ہم بنانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں وہ کوئٹہ کا ایک واقعہ سامنے جو ہے وہ دل خراش ہے, اور وہاں پر وقت کا وزیر اعظم 12 دفعہ ان کے مطالبے پر بھی نہیں جا رہا کہ جی میں اگر چلے جاؤں تو وہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا, اگر میں وہاں پہ چلے جاؤں تو کل کسی اور جگہ ہو جائے تو میں وہاں پر کیوں بلیک میل کیوں. اب ایسا لفظ استعمال کرنا یہ بنیادی طور پہ اتنا بڑا ظلم ہے. اب لوگوں کے دل میں ان کی جگہ ہی ختم ہو گئی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہے اور کچھ ان سے بن بھی نہیں پا رہا, اور شاید ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. ضلع اٹک میں پاکستان مسلم لیگ نون کیا کون کمانڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ تو میں سمجھتا ہوں جی جو مجھے دکھ رہا ہے شیخ آفتاب صاحب سینئر موسٹ آدمی ہیں, اور چونکہ میرا تو گزشتہ کوئی 3 سال سے اتنا واسطہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیخ آفتاب صاحب ہی سینئر ہیں, تو کمانڈ بھی ان کو کرنی چاہیے, وہی کر رہے ہیں. تو مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ چونکہ میں گزشتہ 3 سال سے تو میں لا تعلق ہوں, تو اس واسطے میں 3 سال کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے زیادہ تر پتہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ احتساب کا جو عمل ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں شاہ صاحب احتساب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. پبلک ایٹ لارج چاہتی ہے کہ جو بھی قصوروار ہو وہ کٹہرے میں آئے, لیکن
وہ بے لاگ قسم کا ہو، وہ اکراس دا بورڈ ہو، وہ پک اینڈ چوز نہ ہو، وہ سلیکٹیو نہ ہو، وہ ہر قصوروار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو پکڑ کر قرار واقع سزا دی جائے، ان سے پیسے نکلوا کر پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کیا جائے۔ لیکن آج 3 سال ہو گئے، مجھے تو لگتا ایسے ہے کہ ڈھیر سارے پک اینڈ چوز ہو رہے ہیں، پسند اور ناپسند ہو رہا ہے۔ مجھے احتساب گھٹ انتخاب زیادہ نظر آتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ عنقریب میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے؟ جو میں ایک قاری، اخبار کا ریڈر، یہ سوشل میڈیا یا ٹی وی، اس کے ذریعے تو کہ بھئی جی وہ بیمار ہیں، وہ بیمار ان کی صحتیابی ہوگی، وہ پاکستان میں آئیں گے، تو مجھے اس حد تک ہی پتہ ہے، باقی مجھے باقی اور بات کا نہیں پتہ۔ آئندہ آپ کا کیا سیاسی لائے عمل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے، میرا چونکہ پلیٹ فارم سے؟ میرا چونکہ واسطہ ایک چودھری نثار صاحب کے ساتھ ہے، تو جو ان کا فیصلہ ہوگا میرا ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ حلقے میں کوئی ایسا کام جو کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ شہریوں کی سہولت کے لیے ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب ایک ایسی بات کی توجہ دلا رہا ہوں جو کہ اتنی افسوس سے بات کرنا پڑتی ہے کہ گزشتہ کوئی پتہ نہیں 20 سال ہو گئے، ایک سڑک جو کہ ترنول سے ادھر تلا گنگ کی طرف جاتی ہے 100 کلومیٹر ہے، فتح جنگ کے بعد یہ 50 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ آئے دن اتنے حادثات ہوتے ہیں شاہ صاحب، 12 دفعہ آپ کے ذریعے میڈیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک، کسی کو سوچ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی توجہ نہیں دے رہا، صرف لارے لپے باتیں۔ اور اس کی طرف آپ دیکھیں ایک پرائیویٹ آدمی، میں تو کہتا ہوں میرے علاوہ ڈھیر ساری دنیا دعائیں دے رہی ہے، ایک سردار ظہور اقبال ہیں، تاجہ بارہ کے، فرانس میں رہتے ہیں، شاہ صاحب انہوں نے کروڑاں روپے کے اس پروجیکٹ پہ اپنی گرہ سے وہ اس منصوبے کو شروع کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ وہ اس پہ سرفیس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہے، اب بلیک ٹاپ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں کم از کم 1-2 کلومیٹر جب بن جائے گی تو کم از کم یہ الیکٹڈ آدمی، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، ان کو شرم تو آئے گی کہ بھائی اگر ایک پرائیویٹ آدمی وہ صرف اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنے ایک آخرت سنوارنے کے لیے اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن گورنمنٹ یہ اسمبلیوں میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ پوائنٹ آف آرڈرز پہ، یہ کال اٹینشن نوٹس پہ یہ کیوں نہیں بات اس کی طرف توجہ دلاتے؟ یہ وقت کا تقاضا ہے، ڈھیر سارے کام اور بھی ہیں، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، غربت ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اور کی طرف، لیکن کم از کم یہ کام تو ایسا ہو کہ جس کی طرف لوگ آئے دن، یعنی اتنا کچھ مشکل پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے یہ کھیتی والی جیسے زمینیں بنی ہوئی ہیں، یہ سڑک وہ اختیار کر چکی ہے یہ شکل۔ ملک صاحب، آپ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنی مدت پوری کرتے دیکھ رہے ہیں؟ آنیسٹلی جی مجھے تو نہیں دیکھ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس واسطے نہیں دیکھ رہا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، مجھے یہ اس واسطے نہیں دیکھ رہا کہ یہ پبلک کیسے ان پہ راضی رہے گی۔ یہ اگر اسی طریقے سے کام چلتا رہے گا تو یہ پبلک شاید سڑکوں پہ نہیں، یہ تو کسی بھیانک کوئی اس کا روپ نہ اختیار کر جائے۔ لوگ اس حد تک اپنی روٹی پہ، اپنے روزگار پہ، یہ دیکھیں بلوں کی کیا شکلیں آ گئی ہیں، اتنے انتہا پہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کے یہ بس کی باہر ہو گئی ہے، یہ بہت مشکل مجھے نہیں دکھتا۔ ملک صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں جی بنیادی طور پہ آپ کے ذریعے ایک کہ ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، ہر پاکستان کے شہری کو اپنی مجبوریوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو پس پشت رکھ کر اپنی عقل و دانش کے مطابق ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور اچھے سے اچھے اپنے نمائندے بنانے ہیں، مجبوریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وقت کا تقاضا ہے،
اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے بھی اس ملک کو دینا ہے، اور ملک کو دینے کے لیے ہم اچھے سے اچھے نمائندے لائیں، اور وہ نمائندے جو کہ آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یس دے ول ڈو اٹ۔ تو یہ ہے میری گزارش آپ سے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ٹھوکر پہاڑ سے نہیں بلکہ پتھر سے لگتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ پریس کلب کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان سید ہاشم علی علوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔